तमाम तारीफ, हर तरह की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1444 हिजरी का ये 12वां महीना, जिसकी आज 25 तारीख है, ये महीना भी और ये साल भी तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह 1445 हिजरी के नए साल में दाखिल हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। आज के खुतबा जुमा में जो बात होनी है उसके लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि निहायत सूझबूझ और ध्यान से उस बात को आप सुने और उसके बाद आपसे दरख्वास्त भी है और जिम्मेदारी भी बनती है आपकी कि आप उस बात को दूसरों तक पहुंचाएं। अगर ये दूसरों तक पहुंचाने का सिलसिला ना होता तो मुझ तक और आप तक दीन कैसे पहुंचता, ये इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज जो बात होनी है वो हज के ताल्लुक से और हाजी के ताल्लुक से ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले कुछ हज के बारे में बता दूं। हज का जो सफर है वो अल्लाह ताला की तरफ एक सफर है, यानी वो हम अल्लाह ताला की तरफ करते हैं। ये सफर अपने रब से, यानी ये सफर अपने बंदे को अपने रब से करीब तरीन ले जाने का जरिया है। हज का सफर इस मायने में भी अलग है कि दूसरी जो इबादतें हैं, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, ज़कात हो, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की याद में है। लेकिन हज अल्लाह तबारक व तआला के लिए उसके तक पहुंचने का जरिया है, उस तक पहुंचने की एक रियल सेल है कि हमें कैसे अल्लाह से मुलाकात करनी है। ये उसकी एक पेशगी हम रिहर्सल कर रहे हैं कि कैसे मुलाकात अल्लाह ताला से होगी। तो ये एक मुनफरिद चीज है, अलग चीज है बिल्कुल बाकी इबादतों से हटकर। बाकी इबादतें आप अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में, अपनी मसाजिद में अदा करते हैं, लेकिन ये एक इबादत ऐसी है कि इसके लिए आपको सफर करना पड़ता है। इसीलिए इसको जो सफर करते हैं जो लोग, उनको अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की मेहमान नवाजी होती है। इसी के साथ साथ इस साल का हज अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी खैर व आफियत के साथ मुकम्मल हो चुका और जो लोग हज की शहादत हासिल कर चुके वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों को वापस आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग पहुंच गए हैं और बाकी लोग सफर में हैं और अपनी तरतीब के हिसाब से सब वो लोग पहुंच जाएंगे। अब यहां से बात शुरू होती है हाजी के ताल्लुक से। जब वो लोग अपने घरों तक पहुंच जाते हैं तो उनको एक खास लक़ब से पहचाना जाता है और पुकारा जाता है। वो क्या है? हाजी या हज्जन। जब हम उनको हाजी या हज्जन कह के पुकारते हैं तो खुश तो वो भी होते हैं,
وہ بھی خوش ہوتے ہیں. آج کی جو بات ہے وہ ان تمام حاجیوں اور حجن کے لیے خاص طور سے ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ حج بیت اللہ سے واپسی آ رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے اور آپ بھی اس کا خیال رکھیں. ان سے جو لوگ حج کی شہادت سے لوٹے ہیں، مرد یا عورت، جن کو ہم حاجی یا حجن کہہ کے پکارتے ہیں، ان سے میری درخواست یہ ہے اور سوال ہے وہ درخواست کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اپنے گھر کی زیارت کرائی، میدان عرفات میں آپ حاضر ہوئے، صفا مروہ کی سعی کی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، مینا کے میدان میں راتیں گزاری، جمرات کو کنکری ماری، یعنی وہ سارے ارکان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حج میں کیے، وہ سارے ارکان آپ نے کیے. سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حج کیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کم از کم جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے اور اس میں صحابیات بھی تھی. انہوں نے بھی حج کیا. انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد نمرہ میں عرفات میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی، ظہر کی اور عصر کی. انہوں نے مینا میں اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا، جمرات کو کنکری ماری، سر منڈوائے، میدان مینا میں عرفات میدان مینا میں قربانی پیش کی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی. ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ تمام ارکان کیے. کیا آپ نے یا میں نے یا کسی اور نے کبھی اللہ کے نبی کو لکھا حاجی یا الحاج محمد رسول اللہ، الحاج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحاج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کسی صحابیات کو حجن کہا؟ کیوں؟ بڑے افسوس کی بات ہے. جو فرض زندگی میں ایک بار کر رہا ہے اس کے لیے آپ خود اپنے سے سرٹیفکیٹ بنا دیا. آپ نے خود. ایک بندہ اس قابل نہیں لیکن وہ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. نماز بڑے اہم جو عبادات ہے اس میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا معاملہ نماز کا آئے گا اور وہ بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مسجد میں پڑھے، فیکٹری میں پڑھے، اپنی دکان میں پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے یا سفر میں پڑھے، لیکن پابندی سے 5 نمازیں پڑھ رہا ہے. آپ اس کو نمازی بھی نہیں کہہ رہے. نمازی عبداللہ صاحب، نمازی عبد الرحمان صاحب. تو پھر آپ نے کیوں خود اپنی طرف سے اس میں ایک تمغہ جڑ دیا کہ حاجی عبد الرحمان؟ یا تو آپ اللہ کے نبی کو بھی حاجی کہو، جبکہ ثبوت آپ کے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے حج ادا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلا اور آخری حج جس کو ہم اور آپ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے اندر وہ لازوال خطبہ موجود ہے جو آج UN کا پورا منشور میں شامل ہے، اور اس کی کچھ نکات میں نے یہاں الحمدللہ پڑھ کر سنائی بھی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو بدعت ہم نے شروع کر دی، ہم نے خود سرٹیفکیٹ بنا دیا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو لہذا میری آپ سب سے درخواست ہے، تو آپ
اس بدعت سے بچیں، اس سے پرہیز کریں. نہ تو خود ان کو حاجی کہیں اور نہ خود اپنے کو حاجی کہلوائیں. میں اپنے ان تمام احباب سے اور اخبارات سے بھی گزارش کرتا ہوں جو لوگ مجھے حاجی یا الحاج کے نام سے لکھتے ہیں یا پکارتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس چیز سے پرہیز کریں. اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ میں خود نہیں لکھا. ہاں لوگ لکھتے ہیں لیکن وہ غلط ہے. ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں میں کہ وہ ایسا نہ کریں. لہذا آپ سب سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو خود بھی یاد رکھیں، خود بھی اس چیز سے بچیں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں کہ اللہ کے بندو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نعمت سے نوازا ہے، اپنے گھر بلایا، طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کرائی، میدان عرفات میں حاضر ہوئے، مینا میں آپ نے راتیں گزاری، مزدلفہ میں رات کا قیام کیا، جمرات کو کنکری ماری. وہ سارے ارکان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے وہ سارے آپ نے کیے. جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. لیکن آپ نے خود سے ایک سرٹیفکیٹ گھڑ لیا جو کہ اسلام میں کہیں اس کا وجود نہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ سامنے کبھی کوئی نام نہیں لکھا گیا، کسی صحابہ کے ساتھ میں کوئی نام نہیں لکھا گیا، کسی صحابیات کے سامنے کبھی نام میں حجن نہیں لکھا گیا. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کوئی صحیح بات پہنچ جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، جب بات سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کیسے ہوتا ہے. ابھی کی بات ہے، چند دن پہلے کی، ترکی میں ایک ٹورسٹ گیا رشیا کا، وہ گھومنے گیا مسجد کو دیکھنے کے لیے. وہاں پر درس ہو رہا تھا بخاری شریف کا، وہ بھی وہاں پر ادب سے بیٹھ گیا، اس نے وہاں درس سنا. اب ظاہر بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انگلش میں ہو رہا ہوگا. اسی درس میں اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد سے میں اسی میں اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے رشتے داروں میں جاؤں گا، پہلے ان سے مشورہ کروں گا، رشیا پہنچ جاؤں، وہاں جا کے سوچوں گا. نہیں، جب بات سن لی اور بیٹھ گئی دماغ میں، اس نے انتظار نہیں کیا، اس نے وہیں اسی مسجد میں اسلام قبول کیا. یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں ارے یہ کون سی میلاد بتا دی، یہ کیا نیا معاملہ آ گیا، ہم نے تو کبھی ایسا سنا نہیں. ارے بھائی آپ نے نہیں سنا، اگر آپ ہندوستان کے کسی ایسے شہر میں نہیں گئے اور اس کا نام موجود ہے، نقشے میں موجود ہے، اور آپ نہیں گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہے تو ہندوستان کا حصہ. تو یہ آپ کیسے سے جان سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تو کبھی سنا نہیں. آپ تحقیق کرو، پوچھ لو. لیکن جب بات سمجھ میں آ جائے پھر ہی حجت کی ضرورت نہیں، پھر انتظار مت کریں، پھر آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے بنے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.